अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ये दरूद पाक, ये बैठना, ये आना बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की तरफ से हदियतन तोहफ़तन मोहब्बतन आजिज़न पेश फरमाए। ये दुआ कीजिए और ये नीयत रखिए कि इसके सदक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी नूरी निगाह और अपनी पाक तवज्जो अता फ़रमाएंगे और उसका सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में नूर मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा फरमा दे, हमें ईमान वाला बना दे और हम ज़िंदगी अतीउल्लाह अतीउ रसूल में गुजारने वाले बन जाएं और आखिरत में रहमत मुस्तफ़ा, शिफ़ात मुस्तफ़ा का सदका अल्लाह की बख्शिश के हकदार बन जाएं। ये नियत लेकर हम बैठते हैं और ये हम सोच लेकर बैठते हैं कि हम इनडायरेक्ट हम सोहबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान का वो बयान सुनने जा रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, ताकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अज़मत और शान की समझ आए और हम फ़हम और शऊर के साथ, हम तवज्जो और मोहब्बत के साथ हमें ये समझ आएगी कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करनी है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कैसे बनानी है। देखें, जिनसे निस्बत बनानी है पहले उनकी शान और अज़मत और सिफ़ात का हमें पता होगा ना, तो ही हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी निस्बत भी बनाने की कोशिश इंशाअल्लाह करेंगे। तो ये हदीस पाक देखें, ये अरफानुस सुन्ना है, शेख ताहिर कादरी की ये किताब है, लेकिन इसमें अहादीस आपने मुख्तलिफ अहादीस की किताबों से जमा की हैं और आपने इस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शान और सिफ़ात का बयान फरमाया है। तो चंद आपको मैं उनमें से नुकात बता रही हूँ अहादीस में से कि देखें, एक हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, मन सल्ला अला वाहिदा, जो एक दफ़ा दरूद पाक भेजेगा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तो अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह, रहमतें भेजता है। दुरूद का मतलब है रहमतें भेजता है। और ये बात याद रखें कि हमारी बख्शिश के लिए एक रहमत, अल्लाह की रहमत की एक नज़र काफ़ी है हमारी पूरी ज़िंदगी की बख्शिश के लिए। आप समझ रहे हो? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देखें कितना अल्लाह का करम है कि एक बार दरूद पाक बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके मोहब्बत के साथ हदियतन तोहफ़तन पेश करो तो अल्लाह खुद दरूद भेजता है उस बंदे पर जो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश कर रहा होता है। कुर्बान जाएं उस बंदे के नसीब पर जो हर वक्त दरूद पाक पढ़ता रहता है। आप सोचें उस बंदे की क्या शान होगी जो हर वक्त ही दरूद पाक पढ़ता रहे। गोया हर वक्त अल्लाह ताला उस पर दरूद और रहमतें भेजता रहता है। और एक जगह ये भी आता है कि अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है जो उसके कहते हैं ना सगीरा या कबीरा में से होते हैं। और एक हदीस पाक में मज़ीद है कि अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता। तो आपने देखा, ये अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत का ये आलम है कि दरूद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करते हैं और उसका अजर अल्लाह पेश करता है, बंदे पर रहमतें नाजिल करता है, उस बंदे के गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उस बंदे के दर्जात को बुलंद कर लाया जाता है। इसीलिए देखें एक हदीस पाक में
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ میں کس قدر درود پاک آپ پر پڑھا کروں، ایک دن کا تیسرا حصہ اور باقی اذکار اور تسبیحات؟ آپ نے فرمایا نہیں، بڑھا دو۔ تو اس نے کہا کہ دن کا پھر آدھا حصہ، دن کا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا پھر دن کے 3 حصے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ کیا میں سارا دن ہی درود پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری دنیا اور آخرت کا اللہ ضامن ہو جائے گا۔ اگر تم مجھ پر ہر وقت درود پڑھو گے تو مطلب اللہ تمہیں اپنی رحمت اور حفاظت میں لے لے گا۔ خوش نصیبی ہے دیکھیں ہماری جماعت کی کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز ہدیہ درود پیش کرتے ہیں، اور اس کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں پر اور گھروں پر، نسلوں پر نور نازل فرمائے۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانا کو چن لیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اولاد اسماعیل سے کنانا کو، اور پھر کنانا سے چن لیا ہے قریش کو، میرے قبیلے کو، واصطفیٰ قریشا، پھر قریش کو چنا، پھر واصطفیٰ من قریشی بنی ہاشم، پھر قریش سے اللہ تعالیٰ نے خاندان بنی ہاشم کو چنا، واصطفیٰ من بنی ہاشم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے جسے اللہ چن لے، اللہ تعالیٰ اسے شرف اور عظمت اور عزت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سردار کی آمد، سرکار کی آمد، یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں آئے ہوئے ان سب کا سردار میں ہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہ سب سے پہلا وہ شخص میں ہوں گا جو اپنی قبر سے نکلے گا، قبر مبارک سے نکلے گا، جس کی قبر مبارک کھلے گی اور میں سب سے پہلے اللہ کی طرف جاؤں گا۔ اول شافع، کہ میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ دیکھیں کون بد نصیب لوگ ہیں جو شفاعت مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، اپنے اعمال ہمیں بخشوائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، اول شافع و اول مشفع، اور میں ہی وہ پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، شریعت اور سنت اور طریقت اور محبت اور اطاعت نصیب ہوئی ہے۔ ارے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جو در مصطفیٰ کا منگتا بن جائے، فقیر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان دیکھیں، یہ ساری احادیث جو ہیں یہ مشہور کتابوں سے ہیں، ترمذی سے ہیں، مسلم سے ہیں، یعنی یہ سند والی پکی احادیث ہیں، اتھینٹک ہیں۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا امام اور خطیب ہوں گا، یعنی کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی اور بات کرنے کی مخلوق میں سے جرت نہیں کرے گا۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی جب آواز آئے گی تو سب پر ہیبت اور خشیت طاری ہو جائے گی، لیکن صرف رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو
امام ہوں گے اور خطیب ہوں گے اور شفیع ہوں گے، یعنی سب انبیاء کی بھی امامت فرمائیں گے، سب آدم جو اولاد ہے، اولاد آدم، ان کے سردار ہوں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مخاطب ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہاں آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صفاہ اللہ نے ان کو چنا ہے، بے شک آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے، تمام آدم کے وہ باپ ہیں، اللہ نے انہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے، خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا، نجی اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا، روح اللہ ہیں، اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا حبیب ہوں، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ دیکھیں کچھ لوگ بد نصیبی آج یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ حبیب اللہ ہیں، استغفر اللہ، ان کو عام بشر کہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خود بتا رہے ہیں کہ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صفات دی ہیں، مجھے اپنی صحبت اور قربت دی ہے، انا حبیب اللہ، اور میرے ہی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا چنا ہے، میرے نسب کو چنا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے خاندان کو چنا ہے، میرے قبیلے کو چنا ہے۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، میری شفاعت قبول کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ ہوں گی اور میں رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں گا۔ تو دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، یہ ادائیں ہیں، یہ رفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ اسی لیے دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، آپ کی یاد، آپ کی اطاعت، آپ کی صحبت اور آپ کی محبت اور آپ کے اتباع میں آنا چاہتے ہیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں اور شانیں اور رفتیں اور عزتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان کا صدقہ اللہ ان کی امت کو بھی عطا فرمائے۔ تو ہم امتی بننا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کا سربراہ اور سرپرست اور راہبر اور امام مان لیں، حاکم اور مختار مان لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حشر کے دن تمام بنی نوح کے سردار ہوں گے، انبیاء کے امام ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی فقیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی اسیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فیض و برکات عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔